special children. My name is Dr. Kiran Amin Samnani and I am physiotherapist of this foundation, where we are united with the aim of educating and growing our differently abled children. We will formally start our ceremony with the name of Almighty Allah. I would like to invite Mrs. Shehnaz Andali, the special educator of our foundation, to come and recite tilawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض ووضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ: شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں اور بغیر تننے والا نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں ناانصافی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گٹھاؤ۔ اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی ہے، اس میں پھل، میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں اور بھوسے والے اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ جو اے جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ Jazakallah. Cherry Blair once said, "If every child matters, every child has the right to a good start in life. If every child matters, every child has the right to be included. And that is so important for the children with special needs." Now, I would like to invite the chairman of our foundation, Mr. Sadeef Jadani, to come and share his vision and thoughts. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are honored to have you all here today. I would like to especially acknowledge the dignitaries who have joined us today, as well as our respected Jamaati leaders, and finally the families of the student who will be joining our foundation. On behalf of Hope for Life Foundation, I would like to thank you all for taking the time to attend and the inauguration of this very special project. Let me begin
by introducing myself to those of you who I have not the opportunity to personally meet as yet. My name is Sadiq Judani, and I have been residing in Sydney, Australia with my wife Janara and my family for the past 40 years. During this time, my wife and I have always had a strong connection with Pakistan. Its people and the place has held a very special place in our heart. That's difficult to express in the words. It has been a long dream of mine to give something back to my people and my country years past, and I kept waiting for the right time. But as we all know that there is no perfect time, life will always be busy, work and business commitments will be never ending. So last year, after a few life-changing events took place, I decided that I must stop waiting for the right time and finally begin work on the project. It was not an easy decision, as it needed a lot of time, commitment, finance and dedication. But by the grace of God and full support of my wife and family, we were able to shift bases to Karachi from the past 6 months. It has been quite a journey. Hope for Life Foundation started as a dream, a vision, something that my wife and I would often talk about back at our home in Sydney. From just an idea to now seeing the school in its full physical form is just like a dream come true. And I thank the Almighty for all His blessings on this project. A wise man once quoted, "A good education is a foundation for a better future." These words form the basis of what we are trying to achieve at Hope for Life Foundation. Each and every child in this world is special in their own way, just like the beautiful children attending our facility. It is our objective that by attending Hope for Life Foundation, these children are equipped with the knowledge, education, and life skill to give them a better future. I would like to thank to all our family, friends, donors, and supporters from Australia and USA. This project is not possible without their support. मैं वाज़ेन से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, वो भी हमारे इस मकसद में हमारा भरपूर साथ दे. I want to thank from bottom of my heart to Mrs. Anila Javed, Mrs. Mehak Farhan, and Mr. and Mrs. Amin Bastani. Especially Mrs. Anila Javed. It would be not possible to complete this project without your support and dedication. Thank you once again. मैं आप सबका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि आप सब ने शिरकत करके हमारी हौसला अफजाई की है. शुक्रिया. Thank you very much. Thank you, sir. We hope and pray that your dedication and hard work results in fruitful changes and development in lives of children and their parents. Moving ahead, now I would like to invite our special educator, Mrs. Mehreen Azmat, to come forward and elaborate the purpose and role of special education. To the Excellency's guests, my respected Sir, Madam, Doctor and Special Educator, Assalamu Alaikum. Myself, Mehreen Azmat, and I am a Special Educator, almost 13-year experience to this field. Through my speech, I would let you know all about the values of special education and its contribution in our lives. Special education बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो माशरे में अपनी एक अलग पहचान हासिल कर सकें, अपना एक मकाम बना सकें. स्पेशल एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि वो किसी पर बोझ ना बन सके
اور اپنی مدد آپ کے تحت اپنی زندگی کو بسر کر سکیں. ایٹ لیسٹ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو انڈیپینڈنٹ طریقے سے گزار سکیں. ایک اسپیشل بچے کی تعلیم لازماً اس کی انفرادی صلاحیتوں اور ضروریات کے مطابق ہونی چاہیے، جس کے لیے ایک IEP انڈیویجولائز ایجوکیشن پروگرام بنایا جاتا ہے اور یہ سال میں ایک دفعہ اسپیشل ایجوکیٹر تیار کرتی ہے. ہوپ فار لائف فاؤنڈیشن میں آپ کے بچوں کو 9 till 3 o'clock جو سروس پرووائڈ کی جائیں گی، اس میں اسمبلی پریزنٹیشن ہوگی. اس کے بعد بچوں کو بریک فاسٹ سرو کیا جائے گا ڈائننگ ایریا میں، جو ہماری شیف خود بنائیں گی. دین کلاس روم ایکٹیویٹیز ہوں گی، سلیبس کور کیا جائے گا، گروپ ایکٹیویٹیز، پلے ٹائم، سرکل ٹائم اور AV ٹائم بھی اس میں شامل ہوں گے. ڈاکٹر کے پاس تھراپیز کے لیے جائیں گے. دین ان کو لنچ بھی ہماری شیف پرووائڈ کریں گی. یہاں پر پک اینڈ ڈراپ وین کی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے اور یونیفارم بھی اسکول کی طرف سے بچوں کو پرووائڈ کیے جائیں گے. دس از فار مائی شائننگ اسٹارس. چلڈرن ود اسپیشل نیڈس کم ٹو ان our lives, leaving footprints on our heart, and we are never the same. Thank you. Thank you, Miss Mehreen. Indeed, it is beautifully said that someone see the disabilities, but the special education teachers see the possibilities. Hope for Life Foundation is fully prepared to serve a noble cause with not only the special education but also with speech, occupational and physiotherapy. For this purpose, I would like to invite Dr. Nazia Jafri, occupational therapist of our foundation, to come forward and discuss the crucial role of these therapies. Assalamu alaikum. A very good evening to parents, guests, management of Hope for Life, management, board members and most of the respected members of the board. Let me introduce myself first. I am Nazia Jafri, occupational therapist for Hope for Life Foundation and almost 11 years of experience in national and international Middle East. So first of all, on behalf of Hope for Life Foundation, I humbly express gratitude and thankfulness to Allah Almighty who granted us this opportunity that Hope for Life is finally established to deliver services toward a noble cause. I would like to thank you all the members of the board. Without their support and presence, the big dream couldn't have become a reality. So this venture is the result of continuous hard work, determination, focused goal. And I would like to congratulate to all the board members, management and faculty and everyone who worked in this project for achieving the milestone in the face of Hope for Life Foundation. We at Hope for Life Foundation aim to provide the rehabilitation services under one roof. The main role which is to restore, to improve the child's sensory, feeding, communication and cognitive capabilities. So we aim to provide the state-of-art rehabilitation services to help compensate them for the disability and they have while utilizing the child's existing capabilities at the same time. So our fully established rehabilitation department provided services, physiotherapy, occupational therapy and speech therapy. Our qualified rehabilitation professionals aim to work to help the child to achieve developmental skills and also enhance their cognitive, social and gross motor, fine motor skills, communication and performance of daily life activities, thereby enhancing their quality of life. Each rehabilitation program will be custom according to their individual needs and where needed to each child can have either or more type of therapies per their needs. Moreover, we will also involve the family member and caregiver to actively get involved in their child rehabilitation program to achieve the optimal result for their child improvement. Hope of Life Foundation Rehabilitation Services truly care about treating pupil as a whole and getting them to the best version of themselves. Thank you. Thank you, Dr. Nazia. Now, I would like to invite Mr. Sultan Ali Khwaja, Additional IG Motorway Pakistan, to come on stage and share his views.
جمعیت لیبران اسپیشلی ایبلڈ بچوں کے پیرنٹس، مراد سونی صاحب EDC کے چیئرمین اور میرے پیارے دوست، میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے رویوں سے اپنی دنیا بھی بناتا ہے، آخرت بھی بناتا ہے۔ آج جو سورہ رحمان کا کلام پڑھا گیا، اس میں 2 آیتیں بڑی اہم ہیں۔ ان الانسان کلفن، جس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے انسان کو کیکڑے کی مٹی سے بنایا، کھڑکتی ہوئی مٹی سے بنایا، اور جنوں اس کو آگ سے بنایا۔ تو جب انسان کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے مٹی سے، وہ مٹی قرآن میں کہیں گیلی مٹی کا ذکر ہے، کہیں کھنکتی مٹی کا ذکر ہے۔ اس مٹی میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو انسان زندگی کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں وہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم ان بچوں کو اس نگاہ سے دیکھیں جیسے وہ ہمارے اپنے بچے ہوں، ہم ان کی تربیت کا، ان کی نشو و نما کا، ان کی محرومیوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھے۔ سورہ ملک کی ایک آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو عزیز الغفور۔ سورہ ملک قرآن کی وہ آیت ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے پڑھے گا تو اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اب اتنی اہم آیت، اتنی اہم سورہ جو ہے قرآن کریم کی، اس کی ابتدا کن لفظوں سے ہوتی ہے کہ میں انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں دیکھوں کہ وہ ان میں سے کون ہے کہ جو وہ احسن عمل کر رہا ہے، اور میں تم لوگوں کو تمہارے عمل سے آزماؤں اور اس طریقے سے تمہاری درجہ بندی کروں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر ایک اچھائی ہوتی ہے، ہر انسان اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی اچھی خدمت کرنا چاہتا ہے، چاہے اساتذہ جندانی کی شکل میں ہو، مراد سونی کی شکل میں ہو، یا EDC کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کی شکل میں ہو۔ یہ ہمارے لیے معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو ہمیں ہمت دلاتے ہیں کہ یار سوچو نہیں، آگے کر کے بھی دکھاؤ۔ جو آپ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ بہت سارے لوگ اچھائی میں یقین کرتے ہیں اور وہ اچھائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کر نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے بڑھنا، آگے کرنا، اپنے ٹائم کو کنٹریبیوٹ کرنا، اپنے نالج کو کنٹریبیوٹ کرنا، ایفرٹس لینا، یہ پھر ایک ایکسلنس کی اور ایک ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس طرف دھیان دینا چاہیے۔ جو ڈونیشن کے ذریعے اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ڈونیشن کے ذریعے کار خیر میں حصہ لینا چاہیں، جو اپنے خدمت کے ذریعے حصہ لینا چاہتے ہیں وہ خدمت کے ذریعے لینا چاہیں، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی آخرت سنوارتا ہے۔ میں بھی ایک اسپیشل بچوں کا اسکول ہے خان میں، اس کو اون کرتا ہوں اور ان بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز رکھتا ہوں۔ ریسنٹلی میں نے ان بچوں کو بلایا تھا جو آسٹریلیا کے ساتھ ہمارا کرکٹ میچ ہوا تھا، وہ وزٹ کرایا تھا، CU کرایا تھا، بیریا ٹاؤن کرایا تھا۔ آپ یقین کریں ان بچوں کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ ہم لوگ بینکنگ انویسٹمنٹ میں یقین کرتے ہیں، ہم صدقے میں یقین نہیں کرتے۔ صدقہ آخرت کی انویسٹمنٹ ہے۔ جب انسان روزہ محشر اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں پہ حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ یہ تو میں نے نیکی کی نہیں تھی، نیکیوں کے پہاڑ کھڑے ہیں۔ اللہ یہ کہے گا تم نے وہ جو ذرا صدقہ کیا تھا نا، میں نے اس کو بڑھا کے بڑا پہاڑ کر دیا۔ تو جو اس ڈونیشن میں حصہ لے گا، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی آخرت کی، فیوچر کی انویسٹمنٹ، بینکنگ آپ کسی اور ہستی کیا نہیں کر رہے، اللہ کیا کر رہے ہیں، تو اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ
ایک حدیث ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خوشی ڈالنا عین عبادت ہے. تو ہم اس پہ بھی کام کریں. بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں نفرتیں آ گئی ہیں, رشتوں میں نفرتیں آ گئی ہیں. ہمیں سے کوئی یقین نہیں کرتا کہ صلاح رحمی کا کانسیپٹ کیا ہے. صلاح رحمی کے 2 فائدے ہیں. جو اپنوں سے پیار کرے, جو اپنوں سے محبت کرے, جو خلق خدا سے خدمت کرے, اس کے 2 فائدے ہیں. ایک عمر بڑھتی ہے, دوسرا رزق بڑھتا ہے. ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر بھی بڑھے, رزق بھی بڑھے. اس کا بہترین فارمولہ ہے, نامیہ نے پیکج دے دیا ہے. ہم KFC کا پیکج عمل کریں گے اور میکڈونلڈ کا, سیل کا, کسی چیز کا پیکج عمل کر لیں گے. نامیہ کا پیکج عمل نہیں کرتے. تو یہ جو کار خیر ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی کام ہی نہیں ہے. میں مراد سونی صاحب کو اور JDC صاحب کے پریزیڈنٹ کو جو ایکچولی معاشرے میں ایک چینج لا رہے ہیں. دیکھیں, فلڈ میں جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, جو لوگوں کے گھر اجڑ گئے, ان کی ایک ہی رات میں جو ہے کل جسے کہتے ہیں کہ کائنات ہی بچھڑ گئی, ان کے دکھ درد کو محسوس کرنا عین عبادت ہے. ہمارے دوست جو اقرا یونیورسٹی کے تھے عنید لاکھانی صاحب فوت ہو گئے. ایک دن میں ان کے گھر پہ گیا تو مختلف بچوں کو میں نے دیکھا. تو میں نے کہا عنید بھائی یہ کون ہے؟ میں نے کہا میرے بچے ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے. تو ڈفرینٹ ایجز کی, اور مجھے پتا تھا کہ عنید کی شادی کو اتنا عرصہ نہیں ہوا, لیکن میں ان کے منہ سے سننا چاہ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ یار ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں فوت ہو گیا. خواب ہے اس کا, اور میرے جسم سے روح نکلی اور میری روح پرواز کر گئی ہے, اور وہ سارے اسٹیجز, سارے مناظر جو ایک میت کو نظر آنے چاہیے مجھے نظر آنے لگے. گھر والے رو رہے ہیں, غسل ہو رہا ہے, جنازہ تیار ہو گیا, جنازے نماز تیار ہو گئی, قبر میں اترا ہوں, منکر نکیر کے سوالات آ گئے, سوالوں کا جواب دے رہا ہوں, نماز پڑھی نہیں پڑھی, فلاں کیا نہیں کیا. تو کہتا ہے مجھے لگا کہ میرا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے اور میرے لیے آگے کی منزلیں کوئی آسان نہیں ہے. تو کہتا ہے انہوں نے کہا کہ عنید نے کہا کہ میں نے ایک ذہن میں ایک بات آئی کہ میں نے 2 یتیم بچوں کو پالا ہے. اور تو کہتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے آرگیو کیا کہ ہم نے اتنی دولت تمہیں اس لیے دی تھی کہ تم 2 یتیم بچوں کو پالو, اس سے زیادہ کو نہیں پال سکتے تھے. کہتے ہیں یہاں پہ میری آنکھ کھل گئی. تو سب سے پہلے میں نے شکر کیا کہ میں زندہ ہوں اور میں دوبارہ زندگی کو انجوائے کر سکتا ہوں. کہتا اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھا, پریشانی میں تھا. تو ایک کال آئی کہ سر سویٹ ہوم سے بات کر رہا ہوں, آپ سے مل رہے ہیں. کہتا ہوں 2 بچوں کا جو میں نے گھر ہے اس کا نام جو سویٹ ہوم رکھا ہوا تھا. تو آئی تھاٹ کہ somebody from my office is calling in this connection. کہتا میں نے فوراً اٹھا لیا, 1-8 گھنٹے میں وہ بندہ پہنچا, اس سے ملاقات کی. تو لگا کہ یہ کوئی اور آدمی ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے 1000 بچے جو ہے وہ گل احمد والوں کو دے دی ہیں, انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں, آپٹ کیے ہیں, ان کو سپورٹ کرنا, یتیم بچوں کو 1000 الکرم والوں کو دیے ہیں. تو آپ کو کتنے دو؟ تو اس نے کہا مجھے تو آپ 2000 دے دیں, جو کہ میں بھی خواب دیکھ کے آیا. اس کے بعد اس نے پوری زندگی اپنے اس مشن پہ لگا لی. پھر اس آدمی کو میں نے اس بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی دیکھا, خوش ہوتے ہوئے بھی دیکھا. میرے خیال میں جو ایک انسان 5 اسٹار اپنے بچوں کو انوائرمنٹ دے سکتا ہے, عنید بھائی نے وہ دیکھا. اور اس نے پھر اس کام کو فارملائز کیا. اس نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر میں چلا جاؤں تو کیا ہوگا. اس کے بعد پھر اس نے 2-3 دوستوں نے ایک ایسوسیشن بنائی اور پھر وہ روٹیشن کے حساب سے ان کو لک آفٹر کرنے لگے. یہ ایسا کار خیر ہے, یہ ایسا صلاح رحمی ہے, یہ آخرت کا ایسا پودا ہے جو بڑھتے بڑھتے کیسے درخت بن جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو میری آپ سب لوگوں سے التجا ہے کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور ان پیرنٹس کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مراد سونی صاحب کا اور صادق گندانی صاحب کا جو جذبہ نظر آ رہا ہے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے بچے بہت اچھی تعلیم لیں گے, اچھی پرورش کریں گے. اور آپ کا یہ جو انسٹیٹیوشن ہے مجھے یقین ہے اس کی کئی برانچز کھلیں گی اور اس کا پودا بہت بڑا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Mr. Sultan. Moving further ahead, now I would like to invite one of the most famous personality of Pakistan, Mr. Zafar Abbas, Chairman JDC Pakistan, to come and share his thoughts.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سلطان خواجہ صاحب نے بالکل قرآن سے بات کی ہے اور بالکل صحیح بات کی ہے. کسی کی مرضی سے اس کے گھر میں کوئی ڈسیبل بچہ پیدا نہیں ہوتا اور خدا کی جانب سے ہے. اور لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ بیمار معاشرہ ہے. ہم کسی شادی میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پیچھے ٹیبل میں ایک خاتون بیٹھی ہے, اس کے ساتھ ایک کوئی 18 سال کی بچی ہے اس کے ساتھ, اور اس کے منہ سے تھوک نکل رہا ہے یا وہ کوئی شور کر رہی ہے یا عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے. تو وہ کونے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں کونے میں ہی ان کو کھانا دے دیا جاتا ہے اور سب کچھ, اور وہ وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں. لیکن اگر ان سے جا کے معلوم کیا جائے کہ خاتون آپ کون ہیں, تو وہ بتائے گی جو دلہن ہے میں اس کی سگی خالہ ہوں. تو بات یہ کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم خود خالہ سے بولتے ہیں خالہ میری بہن کی شادی ہے, آپ اپنی بیٹی کو ایک تو لائیے گا نہیں شادی میں, اگر لا رہے ہیں تو اسٹیج پہ مت لائیے گا, کیونکہ میری بہن کی ساس کیا سوچے گی, سسر کیا سوچیں گے, فلانا کیا سوچے گا, ڈھمانا کیا سوچے گا. دیکھیں جس کسی کے گھر میں ڈسیبل بچہ پیدا ہوتا ہے, ایک طرح کی ڈسیبلٹی نہیں ہے. لانڈی میں ایک فیملی ہے PMTF کالونی میں, پاکستان مشین فیکٹری والی کالونی میں. اس میں ایک صاحب ہیں, ان کے 5 بچے ہیں. ایک کی عمر 34 سال ہے, ایک کی 32 سال ہے, ایک کی 30 سال ہے, ایک کی 28 سال اور ایک کی شاید 26 سال. اور وہ بچے جو ہیں ان کی ٹوٹل ہائٹ اتنی بڑی ہے, ان کے چہرے مردوں کی طرح اور وہ بطخ کی طرح چیختے رہتے ہیں بس صرف, اور وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں. ان کا بس وہ ٹوٹل وہی اتنے سے ہی ہیں, اور ان کی چیخ اتنی خطرناک ہے کہ پانچوں ایک ساتھ چیختے ہیں 24 گھنٹے. اس کے اندر اس ماں نے اپنی 2 جوان بیٹیاں کر لی, اب تک ان بچوں کو پالا ہے. لوگ پوچھنے نہیں جاتے ہیں کہ ان کا پیمپر کہاں سے آئے گا, تمہاری تنخواہ 18,000 روپے, تم گھر کا رینٹ کیسے دو گے. مطلب لوگوں نے جس کسی کے گھر میں ایسی اولاد ہو جائے اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یار تمہاری بچی جب 1 مہینے کی تھی تم اس کو پھول, مطلب تمہاری جب اولاد پیدا ہوئی ڈاکٹر نے تمہیں بولا تمہاری بچہ صحت مند پیدا ہوا, تم نے مٹھائیاں بانٹی. اس کو ڈاکٹر نے بولا تمہارا CP چائلڈ ہے, تو باپ چپکے سے جا کے ڈاکٹر کے کان میں پوچھتا اچھا ڈاکٹر صاحب کتنے سال زندہ رہے گا. تو ڈاکٹر ایک امید دلاتا ہے, کہتا ہے 14 سال کی عمر ہوتی ہے, اس سے آگے نہیں جیے گے. ایسا ہی ہے نا, غلط تو نہیں ہے. اب وہ 14 سال ابھی سے دماغ میں لگا لیتے ہیں کہ بھائی عمر قید 14 سال, یہ 14 سال, لیکن بچہ ہے. 1 ہفتے بعد محبت ہو جاتی ہے, پیار لاڈ پال رہے ہیں, پتہ ہے نہ چلے گا, نہ دیکھ سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, روئے گا, تھوک نکلے گا, جو فیڈ کرائیں گے الٹی کر کے باہر نکال دے گا. امتحان دے رہے ہیں. اس کے ساتھ جو برابر والی بہن بھائی کا بچہ پیدا ہوا تھا اس کا 1 سال پورا ہو گیا, سالگرہ ہو رہی ہے. یہ سالگرہ نہیں کر رہے, ان کو پتا ہے کہ ہم سالگرہ کریں گے, سب رشتے دار بولیں گے ارے بچہ ایسا پیدا ہوا تھا, اس کی بھی سالگرہ کر رہے ہو, ہاں اس کے لیے کیا گفٹ لاتے ہیں, ہاں یہ لو پیمپر گفٹ. مطلب معاشرہ بیمار ہے. یہ بیمار نہیں, یہ تو ہیرو ہیں, یہ تو بچے کی پرورش کر رہے ہیں, اس کو زندگی دے رہے ہیں. اب اس کی بچی اسکول جانا شروع ہوئی, اس کی بچی گود میں. اس کی بچے 4 سال کا ہو گیا, باپ کا ہاتھ پکڑ کے نماز پڑھنے جا رہا ہے مسجد, اس کا بچہ گود میں. اس کی بچی کا میٹرک ہو گیا, رزلٹ آ گیا, اس کی بچی گود میں ہے. اس کا بچی کی شادی ہو گئی, یہ بچی اب تک بستر پر پیشاب پخانہ کر رہی ہے. یہ والدین ہماری قوم کے ہیرو ہیں, یا ان کو ہمیں دھتکارنا ہے؟ یہ ہمارے ہیرو ہیں. لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ایسے لوگوں کو اگنور کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی کا CP چائلڈ یا بیمار بچہ, ذہنی ڈسیبل بچہ یا معذور بچہ, اگر میں ابھی یہاں ایک ویل چیئر رکھوں اور کسی اپنے مہمان, آپ میں سے کسی ایک کو بولوں یار کرسی نہیں ہے اس پہ بیٹھ جائیں, تو وہ مجھے غصے میں دیکھے گا, اس کے بچے مجھے غصے میں بولیں گے کہ ہمارے پاپا کو ویل چیئر پہ بیٹھنے کے لیے بولتے ہیں. ویل چیئر کرسی تو ہے, لیکن ہم نے دماغ میں کیا بنا لیا ہے کہ جو ویل چیئر پہ بیٹھتا ہے وہ ایک ڈرونا, نجس, گندا, بدبودار, پتہ نہیں کون سا آدمی ہے. حالانکہ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہو سکتا ہے کل کو ہمارے چلنے میں پرابلم ہے, 10 دن ہمیں بھی استعمال کرنی پڑ جائے. تو بیسکلی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہماری آنکھوں پہ پردے ڈلے ہوئے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو ہیروز مانتے ہی نہیں ہیں. ہم ایسے لوگوں کو بولتے ہیں سائڈ پہ کرو, ان کو ان آنٹی کو سائڈ پہ کرو. ارے کیوں سائڈ پہ کرو یار, وہ اپنی ڈسیبل بیٹی کو لے کر آئی, وہ بھی چاہتی ہے اس کے بچے درخت دیکھیں, پودے دیکھیں, گاڑیاں دیکھیں. اس کو بولتے ہیں ارے اماں کیا حرکتیں کر رہی ہو, تمہاری بچی تو اندھی ہے, اور اس کو ہٹ کرتے ہیں. تو اندھی ہے تو کیا کریں, کمرے میں بند کر دیں. تو میں ایک دفعہ پھر مراد سونی صاحب کو, چیئرمین صاحب کو خوش آمدید کروں گا اور ان کو آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ اس کام میں آئے. اس کا بہت اجر ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے گا. سر آپ کام کر رہے ہیں, پہلے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی محرومی ہے, اور جس معاشرے میں آپ کام کر رہے ہیں وہ بیچارے بے بس لوگ ہیں, مڈل کلاس فیملیز کے پاس پیسے نہیں ہیں. میں چیلنج سے بول رہا ہوں, کراچی جیسے میگا سٹی, جہاں 5ویں کلاس میں بچے کو کلاس کے اندر آئس دی جاتی ہے, لو بیٹا استعمال کرو. تم او لیول اسکول میں, او لیول میں اسٹینڈرڈ کا مسئلہ ہے, ایک فری ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے. لڑکا جب اپنی غریب ماں کا زیور بیچتا ہے, اس کو تو 3,000 روپے چاہیے خوراک کے, اس کی نظر میں 1.5 لاکھ کا زیور نہیں ہے, وہ بیچ کے لایا ایک خوراک. اب وہ ماں اپنے بچے کو بیوہ لے کر گھوم رہی ہے کراچی میں کہ اس کو کہاں ایڈمٹ کراؤں, کہاں ایڈمٹ کراؤں, کہاں ایڈمٹ کراؤں. 25,000 روپے پر ویک دیں گی تو بچہ ایڈمٹ کرا دیں, ہم فلاحی ادارے ہیں اس لیے آپ سے سستے پیسے لے رہے ہیں. 25,000, 1 لاکھ روپے مہینہ وہ دے گی, 6 مہینے بعد اپنا بچہ لے کے آتی ہے 6 لاکھ دینے کے بعد,
تو بچہ پہلے دن گھر میں رہتا ہے, دوسرے دن پھر کوئی ایک چیز چوری کرتا ہے. کیوں؟ آپ نے نہ اس کا ذہنی علاج کیا, نہ نفسیاتی علاج کیا, نہ وجہ ڈھونڈی نشے میں کیوں پڑا تھا, صرف نیند کا انجیکشن دیتے گئے کہ پیسہ کما رہے ہیں بھائی. تو اس معاشرے کے اندر ان جیسے سینٹروں کی بہت ضرورت ہے, آپ جیسے ذہن کے لوگوں کی بہت ضرورت ہے. اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو بتاؤں, JDC کے جتنے اولڈ ایج ہوم کھل رہے ہیں اسپیڈ میں, ہم بزرگوں کو سڑکوں سے اٹھاتے ہیں, لاتے ہیں, ان کو لیونگ اسٹینڈرڈ دیتے ہیں, واپس سیٹ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں میں نوکری کروں گا, میرے ساتھ بیوی نے دھوکہ کیا, میرے بچوں نے گھر سے نکال دیا, مجھے کینسر ہو گیا تو میرا علاج نہیں کرایا, میں تڑپتا رہا باہر پھینک دیا. ان بزرگوں کے جتنے کھانے کے اخراجات ہیں, JDC کا نام سامنے ہوتا ہے لیکن ان سب کے اخراجات کے پیسے مراد سونی صاحب دیتے ہیں. ابھی نیا سینٹر بنایا 4K میں, وہ بھی بھر گیا, اس کے بھی انہوں نے اسی وقت پورا 1 ملین کا چیک دیا, یہ کہ کھانے پینے کے پیسے جیسے ہی ختم ہو دوبارہ لے لینا. تو ان جیسے لوگ معاشرے میں کم ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری گزارش کی. تھینک یو. Now I would like to invite Mr. Maroof, SSP Central, to come and share his views. السلام علیکم. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں فاؤنڈیشن کا, ہوپ فار لائف فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم. چیئرمین صاحب ہیں, مراد سونی صاحب ہیں, ہمارے انڈیشنل آئی صاحب ہیں جو پہلے بھی اسپیشل چلڈرن کے لیے ایک ٹنڈو محمد خان کے اندر ایک سینٹر چلا رہے ہیں. میں آپ لوگ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ اس قابل سمجھا, اور یہ میرے لیے باعث مسرت ہے کہ میں اگر کچھ کر سکوں اسپیشل چلڈرن کے لیے, اور مجھے یہاں بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا. ظفر بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ لوگ جو پیرنٹس ہیں اسپیشل چلڈرن کے, ان کے جذبے کو سلام کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ہم ان کو اپنے سے مختلف محسوس کروائیں. اور جب تک ہمارا معاشرہ یہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرے گا تب تک ان کا ایشو ریزالو نہیں ہوگا. کہ باقی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہیلدی بیبی پیدا ہوا ہے, 3 سال بعد اسکول جانے لگا ہے, اسکول جانے کے بعد مزید اسے والدین اپنی یہ بڑھاپے کے لیے ایک وہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آسانی کا باعث بنے گا. دوسری طرف دوسرا جو اسپیشل چائلڈ ہے اس کے پیرنٹس اس کو اسی طرح گود کے اندر لے کے چل رہے ہیں, اور ان کا جذبہ دیدنی ہے. تو یہ کار خیر ہے, اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم اس میں جتنی بھی مدد کر سکیں کم ہے. اور مراد بھائی چیئرمین صاحب, اگر آپ کو پولیس ریلیٹڈ کراچی پولیس سے کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہم آپ کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے شانہ بشانہ ہیں. اور اگر کوئی ڈرائیو یا ڈونیشن ڈرائیو رن کرنی ہو, کوئی سیکورٹی کی ضرورت ہو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تھینک یو ویری مچ. Thank you, SSP sir. Last but not the least, I would like to invite Mr. Murad Soni, a big supporter and friend of our chairman, to come forward and share his thoughts. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سلطان علی بھائی صاحب جو ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, مہربان بھی ہیں, ان کا کہ وہ بہت اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے. ہمیں پتہ تھا کہ یہ مطلب لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں. ساتھ میں ظفر بھائی کو ہم بولتے ہیں ظفر بھائی آپ پاکستان کے ہیرو ہیں, بولتا نہیں وہ سب کہتے ہیں کہ ہیرو ہیں. یہ وہ آدمی ہے کہ میں نے ان کو رات کو 2 بجے بھی 3 بجے بھی 4 بجے بھی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. جو انہوں نے میرا جو نام لے کے انہوں نے بات کی تھی, ہم تو صرف یہ ہے کہ ایک قطرہ کے برابر ہم کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن یہ خود بہت نفیس آدمی ہے اور انسانی ہمدردی کو بہت قریب سے وہ دیکھتے بھی ہیں اور وہ ہر نئے آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں. تو ہم نے تو ان کو کہا ہے کہ ظفر بھائی جب بھی ہماری سپورٹ اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, جب بھی ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہی ہوں گے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے رانا معروف صاحب جو ہیں ہمارے SSP سینٹرل ہیں, یہ پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, لیکن ان کے جیسا نفیس انسان تو میں نے بہت ہی کم دیکھا ہے. کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں بس آپ کبھی بھی فون کر لیں, فون پک کرتے ہیں, اور کوئی بھی کام ہوتا ہے جائز کام جو بھی کام ہوتے ہیں اچھے اس کے لیے آگے رہتے ہیں. تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سر آپ کو یہاں تشریف لائے. اور سہیل جاپان والا ایک بہری برادری کا ایک بڑا نام جو آج ہمارے ساتھ موجود ہے, تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سر آپ ٹائم نکال کے آئے سہیل بھائی. اس کے ساتھ ہمارے ارمان صابر صاحب ہیں, کراچی پریس کلب کے سیکرٹری ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں. ارمان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر علی امام, ایک امام ہاسپٹل, ایک اس ڈسٹرکٹ سینٹر کا ایک بڑا نام, اس کے اونر ہیں. ان سے میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی کیونکہ وہ اس چیزوں کو بہت قریب سے اور بڑے غور سے دیکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ سے ہمیں سپورٹ بھی چاہیے اور آپ کی ہیلپ کی بھی ضرورت پڑے گی. اسی طریقے سے ہم اس سال ڈاکٹر فرحان اس سال کسی کام کی وجہ سے نہیں آئے, کراچی سے باہر چلے گئے. تو ڈاکٹر انم, عائشہ اور شکیل صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے ان کی بیاف کے اوپر. دیکھیے یہ جو لائف فاؤنڈیشن جو ہے, یہ اس کا آئیڈیا ہم نے اس لیے سوچا
کہ یقیناً یہ ہمارا پہلا فیز ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس آئیڈیا کے ساتھ آئیں کہ یہ ہم اس کے اندر چاہتے ہیں کہ جو بھی کوئی تکلیف ہے پریشانی ہو پہلے ہم اس کو دیکھیں. اسی لیے ہم نے 40 بچوں کے ساتھ ہم نے یہ فاؤنڈیشن کی جو بنیاد رکھی ہے. تو ہمارے ڈونر سے کہا, ہمارے جو ڈونرز ہیں انہوں نے کہا تھا بھائی نام آپ کسی کا نہیں لیں گے, تو میں نام نہیں لے رہا ہوں. شکلیں دو ہی صاحب نے, ایک چیئرمین صاحب ساجد صاحب, اور ماشاء اللہ یہ ہماری بھابھی بھی ہے, ہماری بہن بھی ہے, وہ دن رات یہ رہی ہے, اور ہم ان کو مطلب ہے کہ سپورٹ کرتے ہیں اور یہ چیز کو ہم چلا رہے ہیں. یہ تقریباً 15 ملین کی لاگت سے یہ ہم نے یہ بنایا ہے تقریباً, اور 1 ملین پر منتھ کا خرچہ ہے. اچھا, یہ جتنے پیسے ہیں یہ سارے پیسے جو ہے ہمارے پاس یہ کمیٹڈ پیسے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ دینے والے آپ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ اس کو بہتر طریقے سے اور مزید بہتر طریقے سے چلائیں گے. اور انشاءاللہ بہت جلد, ابھی میری سفر بھائی سے بات ہوئی ہے تو ہم سندھ گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں کوئی ایسا اسپیس دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس میں ہم مزید 40-50 بچوں کا ایک بہت جلد کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بنائیں. اور وہ لیکن صالح بھائی اس طرح ہم یہ کریں گے کہ کراچی کے چیئرمین تو آپ ہی رہیں گے بھائی, چیئرمین شپ میرا کام نہیں ہے, تو ہم کریں گے یہ کہ اس دفعہ جو بنے گا وہ کراچی ڈونیٹ کرے گا, ڈونیشن دے گا اور یہ بنے گا. مقصد صرف ہمارا یہ ہے کہ کراچی کے لوگ بھی کسی سے کم نہیں ہیں, اوورسیز ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی جنہوں نے کیا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی ہمارے اس انسٹیٹیوشن کے اوپر کوئی کمیونٹی کا لیبل نہ لگے, کیونکہ خدمت کے لیے جو ہے وہ رنگ, نسل, ذات, برادری نہیں ہوتی ہے, وہ صرف خدمت ہوتی ہے. وہی جذبہ ہمارے ذہن میں ہے, اسی طریقے سے کریں گے. زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. آپ لوگوں کا تمام کا بہت بہت شکریہ ہے, آپ لوگ تشریف لائے. خدا حافظ. Thank you, Murad sir. Today we have achieved the first milestone in this wonderful journey of Hope for Life Foundation. Thank you each and every one of you for joining our inauguration ceremony with your precious time. We are grateful for the support that you have shown us by your appearance. We request you all to pray for more and more betterment of this foundation. May Almighty Allah grant us the strength to empower our children and make them able to move forward independently in this world. Now we are moving towards the ribbon cutting ceremony, for which I would like to invite Mr. and Mrs. Sadeep Jadani, Mukhi Sahib, Mr. Hashim Lakhani and Mukhiani Sahiba, Dr. Ali Imam, Mr. Sultan Khwaja, Mr. Zafar Abbas.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھوں شکرانہ ادا کرتے کہ آج میرا اور میری مسز کا جو ہم نے جوانی کے دنوں سے سپنا ایک ہمارا ڈریم تھا. اٹ واز ویری اولڈ ڈریم کہ ہم وی ول ڈو سم تھنگ ان آور کنٹری پاکستان فار سم تھنگ اسپیشل. سو الحمدللہ ٹوڈے دا ڈریم کمز ٹرو. آج نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی مدد سے ہم نے ہوپ فار لائف فاؤنڈیشن کا افتتاح کیا ہے. میں چند چیزیں آپ کو ہمارے فاؤنڈیشن کے بارے میں بتانا چاہوں گا. یہ جو ہم نے آج فاؤنڈیشن کی افتتاح کی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اس فاؤنڈیشن میں ہم یہ اسپیشل بچوں کا اسکول ہم نے آج انوگریشن کیا ہے. اس میں فی الحال ہم نے 40 بچوں سے اسٹارٹ لیا ہے, جس میں سلو لرنر, ڈاؤن سنڈروم, آٹسٹک اور کچھ سی پی چائلڈ بھی ہے. اور اس اسکول کے اندر ہم بچوں کو ایجوکیشن, ساری تھراپیز اور ٹریٹمنٹ وغیرہ پرووائڈ کریں گے. I just want to tell you something about the school and what is the idea behind of that. میرا اور میرے مسز کا بہت پرانا ڈریم تھا کہ ہم پاکستان جا کے انشاءاللہ ہماری کنٹری کے لیے کچھ کریں. بٹ ایز یو نو کہ responsibilities are there, so we will always waiting for the right time, but the right time will be never come. But anyway, in short, ہم نے انیشیٹو لیا, ڈیسیشن لیا, اور چند دوستوں نے اور فیملی ممبرز نے, اسپیشلی میری وائف, میرے بچوں نے, اور چند دوستوں اور ریلیٹیوز اور فرینڈز نے مل کے سب نے اس کام میں ہماری مدد کی, اور یہ ہم نے وہاں سے اسٹارٹ لیا ہے. اور یہ پروجیکٹ پہ میں پچھلے 5 مہینے سے کراچی میں ہوں. آپ سب کو پتہ ہے کہ I'm فرام آسٹریلیا. پچھلے 5 مہینے سے میں کراچی میں ہوں, اور اس پہ کافی محنت لگی ہے, کافی ڈیڈیکیشن, فائنینس, ایفرٹس, بہت سا کچھ اس پہ لگا ہے. جب جا کے آج یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کا انوگریشن ہوا ہے. اور اس میں ہم کافی بچوں کو کافی فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے. اسکول کا ایریا کافی بڑا ہے. اس میں آلموسٹ 19 رومز ہے, اور اس میں جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم پوری کوشش کر کے ہم پوری فیسلٹیز بچوں کے لیے پرووائڈ کر رہے ہیں. اور آپ سب جن لوگوں نے اس کام میں ہماری سپورٹ کی ہے, جنہوں نے ہمارے ساتھ دیا, ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا. ریئلی تھینکس ٹو باٹم آف مائی ہارٹ ٹو آل یور سپورٹ اینڈ آل یور ڈونیشن. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.